बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश का पास्ट पेपर जो कि KPK बोर्ड 2021 का है, इसका आज ऑब्जेक्टिव पार करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर मिसाल के तौर पर ये इस तरह का ऑप्शन अगर पेपर में नहीं आता, इससे कोई दूसरा आ जाता है, इससे रिलेटेड होता है, मुतअल्लिक़ा होता है, जुड़ा होता है, तो वो भी आप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको अगर ये ऑप्शन नहीं आया, इससे मिलता जुलता कोई और ऑप्शन आ गया तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि ग्रामर में जो भी ऑप्शन ग्रामर में आते हैं मैं आपको एक एक करके तफसील से समझाते जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं माज़रत पहले से ही करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो तो आखिर तक देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यानी सही जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट पे है ट्रूली ही इज़ एन ऑफ टॉलरेंस, यानी कि आप सल्लल्लाहु हकीकत में, ट्रूली कहते हैं हकीकत में। ये पहले सबक एक मतलब पहले सबक की एक इस लाइन ली गई है। ट्रूली ही इज़ एन ऑफ टॉलरेंस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त का क्या थे। रोल मॉडल एग्जांपल, रोल मॉडल मिसाल नमूने को कहते हैं। बी पे है एग्जांपल मिसाल को कहते हैं। एपिटोमी नमूना मज़र को कहते हैं। बी कंरोशन मीनार को कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? वो एपिटोमी है। अच्छा, इसको पहले अभी फ़िलहाल के लिए रहने दे, ये क्यों है? तो आपने पहले सबक पढ़ा होगा, आपको वाकई यानी कि अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जवाब यही है। लेकिन आप अगर ग्रामर को थोड़ा बहुत जानते हैं तो इनमें से एन, आपको पता है एन किसी वावल से शुरू होने वाला लफ्ज़ से पहले लगता है। मिसाल के तौर पर आर या बी से तो हो भी नहीं सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है। क्या थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त का मिसाल तो नहीं थे, बर्दाश्त का नमूना। वैसे आप मानी देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। सही यानी कि जुमले को फ़िक्रे को सही तरीके से अगर आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई गलती भी नहीं होगी। एपिटोमी इसको पढ़ते एपिटोमी है, एपिटोम नहीं पढ़ते, इसे एपिटोमी मज़र या नमूना कहते हैं। सही है। अगर सेकंड की तरफ चलें तो सेकंड पे है ही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड दिखाई, क्या दिखाई? इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहते हैं क्या? मुसीबत तकलीफ़ की हालत में, परेशानी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिखाई। वैसे इसका अगर आप मानी सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं। हैप्पीनेस खुशी, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, और एडवर्सिटी मुसीबत को। एडवर्सिटी तो आ भी नहीं सकता, आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका आंसर यही टॉलरेंस है। ये कोई ग्रामर ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको या इस यानी कि इस जुज़ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एंटीनम्स ऑफ वर्ड, लफ्ज़ जो एंटीनम्स, इस चीज़ को आप याद रखें। ये लफ्ज़ है क्या है? एंटीनम्स। एंटीनम्स किसे कहते हैं? अपोजिट को, उलट को। इस चीज़ को आपने याद रखना है। सही है। और इसके मुतालिक एक और लफ्ज़ होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ, एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज़। एक र्यूड लफ्ज़ लिखा गया है जिसका मानी होता है रूखा, सख्त, ठीक है ना, तो गुस्ताख, इस किस्म का मानी इसका लिया जाता है। तो इसका एंटीनम्स बताना है। इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इसका अपोजिट, उलट एंटीनम्स कौन सा है? तो ए पे हार्ड, र्यूड, वैसे ये तो इससे सिनोनिम्स हो सकता है लेकिन एंटीनम्स नहीं हो सकता। किंग, बादशाह, नहीं, ये तो इससे कोई जोड़ नहीं बनता। पोलाइट, शाइस्ता, यानी कि सख्त और नरम को शाइस्ता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन यही सी वाला है। ठीक है, बाकी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देख लेते रफ़ भी रोके को कहते हैं, ये सिनोनिम्स में आ सकता है लेकिन एंटीनम्स में नहीं आ सकता। सिनोनिम्स मुतरादिफ को कहते हैं, एंटीनम्स अपोजिट को कहते हैं। ये लफ्ज़ याद रखना, इस किस्म का मानी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि र्यूड, लेकिन इसके मानी के लफ्ज़ कोई और हो सकता है, लेकिन एंटीनम्स और सिनोनिम्स ये ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलें, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, 4 पे है खाली जगह को ब्लैंक्स कहते हैं। ब्लैंक ऑफ थीव्स, थीव्स चोरों को कहते हैं। चोरों का क्या? टोली या, ठीक है ना, बाकी मैं आपको समझाऊंगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी गिरफ़्तार किया गया बाय द पुलिस, पुलिस के ज़रिए चोरों की टोली को या चोरों के गैंग को गिरफ़्तार कर दिया गया। सही है। तो ये क्या है? असल में ये चारों जो लिखे हुए हैं ना, ये कोलेक्टिव नाउन है, और मैंने कोलेक्टिव नाउन के मतलब आपको बता दिया कोलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कोलेक्टिव नाउन आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन आर ए नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स, यानी कि चीज़ों या लोगों की तादाद के मजमूए को, सही है, यानी कि चीज़ों या लोगों की चीज़ों के नंबरों या कलेक्शन को, मजमूए को क्या कहते हैं?
کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. ان میں سے جیسے گروپ, گینگ, ہرڈ, راک, سوارم کولیکٹیو ناؤن ہیں یہ سارے, یعنی جمع اسم ایک مجموعہ یا متعدد افراد چیزوں کے نام ہیں. گروپ, گینگ, ہرڈ, راک اور سوارم وغیرہ جیسے الفاظ. اور یہ چیز یاد رکھنا کہ فلاک کہاں پر استعمال ہوتا ہے, گینگ کہاں پر, ہرڈ کن کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوارم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلاک پرندوں, فلاک کے آگے جو ہوگا فلاک آف کیا ہوگا, اسپیروز, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح کا مطلب پرندوں کے لیے یا چھوٹے جانوروں کے لیے, چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, ان کے لیے استعمال ہوگا. اور گینگ کسی کرمنل مجرموں کے لیے سے, یا سیلر جو کشتی میں مطلب سیاح ملاح وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے. پھر ہرڈ, یہ ہرڈ کس کے لیے, جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ ایسے جانوروں کے لیے جو سبزی خور ہوتے ہیں, صحیح ہے, جیسے کہ گائے بھینس وغیرہ, صحیح ہے. اور سوارم کسی کیڑے مکوڑے انسیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ابھی تھیوز آ گئی, اس کی جگہ پر آپ مثلا آنٹس بھی آ سکتا ہے, صحیح ہے نا, کوئی اور بھی مطلب کی چیز آ سکتی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاک, گینگ, ہرڈ, سوارم, اور یہ بہت کام کی چیز ہے, یہ آگے آنے والے مطلب کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ان میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا آپشن آتا ہے, ضروری آتا ہے, تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا. تو یہاں پر کیا آنا چاہیے, یہاں پر گینگ آنا چاہیے. کیوں, یہ کرمنل ہے, کرمنل تھیوز چوروں کو کہتے ہیں, یہ کرمنل ہے, مجرم ہے. تو یہاں پر گینگ آف تھیوز, امید کرتا ہوں یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. 5 پہ, دا یوتھ آف اقبال از ناٹ آ تھنکنگ. علامہ اقبال کا جو نوجوان, علامہ اقبال جو جس نوجوان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھنے والا نہیں ہے. کس قسم کی, ہیملیٹ یا میکبتھ, فاسٹس یا اوفیلا, یہ سارے ڈراموں کے نام ہیں. تو ان میں سے جو سبق میں انہوں نے دیا ہے کس ڈرامے کا نام, تو ہیملیٹ کا کہا گیا ہے. مطلب وہ صرف صرف سوچتا نہیں ہے بلکہ وہ عمل کرنے والا ہے, صحیح ہے. تو یہاں پر اس کا آنسر یہ ہوگا. آپ نے علامہ اقبال والا سبق پڑھا ہوگا تو آپ کو واضح کلیئر ہوگا کہ یہاں پر کیا جواب آنا چاہیے. یہ ہے شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہیملیٹ ہے, تو اس کے متعلق علامہ اقبال نے یہاں پر کہا ہے کہ علامہ اقبال کے جو نوجوان ہے وہ ہیملیٹ کی طرح تھنکر نہیں ہے, تھنکنگ نہیں کرتا, صحیح ہے. 6 پہ کیا ہے, این اینٹیسیڈنٹ. اینٹیسیڈنٹ ایک سب کا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی سب کا ہوتا ہے, لیکن یہ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا سمجھو کہ یہ پروناؤن ہی ہوتا ہے, صحیح ہے. اینٹیسیڈنٹ پروناؤن, یہ یاد رکھ لیں اس لفظ کو. از اے ورڈ فار وچ اسٹینڈ, جس کا اسٹینڈ ہے, جس کا مطلب کہ مخفف لیا جاتا ہے, کس کا, ورب, پروناؤن یا ایڈورب یا پروناؤن, تو اس کو پروناؤن کہتے ہیں. میں نے پہلے ہی بتا دیا, اینٹیسیڈنٹ پروناؤن کہتے ہیں. جیسے علی از اے بوائے, ہی از ویری انٹیلیجنٹ. تو آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے اینٹیسیڈنٹ کون سا ہے, تو اینٹیسیڈنٹ ہی ہے. تو یہ ہمیشہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر اس سے پیچھے مطلب کہ ان کا ریلیشن پایا جائے. یہاں پر ناؤن ہے تو اس سے آگے آنے والا پروناؤن, یعنی اسی کے متعلق, یعنی علی کیا ہے, لڑکا علی کے متعلق ہی آیا ہے, یعنی کہ ایسا پروناؤن جو پیچھے والے ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہو, صحیح ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا. آگے چلتے ہیں 7 پہ, a word in the text, ٹھیک ہے, which refers to other ideas in the reference. تو اس کے آپشن دیکھ لیں, ڈینوٹیشنل ہے, لیکسیکل ہے, انافورک ہے اور کیٹافورک ہے اور کونوٹیشنل ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈینوٹیشنل اور کونوٹیشنل کیا ہوتے ہیں. ڈینوٹیشنل جو ایسا معنی جو ڈکشنری میں ہوتا ہے, فٹ ہوتا ہے, آپ کہاں پر بھی استعمال کریں گے اس کا معنی وہیں کا وہیں رہے گا. اور کنوٹیشنل ایسا ہوتا ہے جس میں مطلب کہ ایک جگہ پر تو اس کا معنی ایک لیا جا سکتا ہے, دوسری جگہ پر اس کا معنی کوئی اور لیا جا سکتا ہے. تو اس کو کنوٹیشنل جو اس کے جذبات اور اس کے متعلق ہوتے ہیں, مطلب کہ تبدیل ہونے والا, سمجھیں نا. تو اس کا یہ ہوتا ہے ڈینوٹیشنل جو ڈکشنری میں ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے, جہاں پر بھی آپ جس فکر میں بھی استعمال کریں گے اسی کا معنی وہیں رہے گا. اور کنوٹیشنل کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اس سے خود کوئی معنی بناتے ہیں, صحیح ہے. اچھا, لیکسیکل لغوی معنی ہوتا ہے. انافورک اور کیٹافورک, اس چیز کو آپ سمجھ لیں. انافورک ایسا مطلب کہ ریفرنس ہوتا ہے, انافورک ایسا. اچھا, انافورک کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں, میں سمجھاتا ہوں. آئی میٹ ود علی, یعنی میں علی سے ملا, ہی واز بزی. اب دیکھو, اگر ہی واز بزی اگر صرف پیچھے والے کو ہٹا دیں اور صرف یہ پڑھیں کہ ہی واز بزی, وہ مصروف تھا, تو اس جملے کی سمجھ نہیں آتی کون مصروف تھا. اگر پیچھے والے اس کو ہٹا دیا جائے تو یہاں سمجھ نہیں آتا. مثال کی طرف اس جملے کو, فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف جانا پڑے, تو اس کو کہتے ہیں انافورک. ایسا ریفرنس جس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کی طرف آنا پڑے, بیکورڈ کی طرف آنا پڑے, اس انافورک کہتے ہیں. اور کیٹافورک ایسا, جیسے کہ آپ دیکھیں وین ہی کم بیک, جب وہ واپس آئے, علی چینج ہز ڈریس, تو علی اس کو ہٹا دیا جائے تو یہاں پر سمجھنے وین ہی کم بیک, وہ واپس آئے, کب, جب وہ واپس آئے, تو کون واپس آیا. تو اگر یعنی پیچھے پہلے والے کو ہٹا دیا جائے تو یہ مثال کے طور پر اگر آگے والے کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے والے کو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں آگے والے کو سمجھنا ہے تو پیچھے والے کو سمجھنا ہے تو ہمیں آگے والے کی طرف جانا پڑے گا. اس کا الٹ ہے, صحیح ہے. انافورک پیچھے کی طرف چلتا ہے, صحیح ہے, اور
گیٹ اے فارق آگے کی طرف چلتا ہے. تو بہرحال اس کا جو جواب انہوں نے لکھا ہے این اے فارق لکھا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا اس کے میں مانی تو اس کو میں نے اب سمجھا دیا کیا ہے, لیکن اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں. پھر بھی اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر لوں گا اس کو, میں آگے کہیں اور کسی اور ویڈیو میں اب تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ اس کے بارے میں شیئر نہیں ہوں میں, غلط انفارمیشن دینے کے حق میں نہیں ہوں. تو میں آگے چلتا ہوں. پھر بھی اگر آپ دیکھ لینا اس کو, میری رہنمائی کر سکتے ہیں, تو اس کو مزید آسان کر کے مجھے سمجھا دینا. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ کیا ہے؟ دا اینیمی آف بلینک ٹوڈے مے بی ٹمارو. یہ ملک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی ملک کے تعلقات اچھے نہ چل رہے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آج کا جو دشمن ہوتا ہے وہ, ساری بات ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کل کا وہ کیا ہو جائے, دوست ہو جائے. یہ ملک کے لیے استعمال, یہ سمجھے ایک ٹروتھ ہے, ایک سچائی ہے, ایک ایسے محاورہ ہے, یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ لین شروع سے چلی آ رہی ہے, تو ایسے کوئی گرامیٹیکل یہ چیز نہیں ہے. تو یہاں پر یہ وائف برادر نہیں ہوتا بلکہ اس کا جواب فرینڈز ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا جغرافیہ میں, یہ امریکہ کے لیے بھی ایک فقرہ لکھا گیا تھا. امریکہ کے تعلقات آپ پڑھیں جغرافیہ میں, تاریخ میں, تو یہاں پر یہ آپ کو فقرہ ملے گا. صحیح ہے. 9 پہ کیا ہے؟ دا بیبی واز کرائنگ. صحیح ہے. دا بیبی واز کرائنگ. دا انڈر لائن ورب از, یہ کام کی چیز ہے, اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. صحیح ہے. دا بیبی واز کرائنگ یعنی بچہ رو رہا تھا. دا انڈر لائن ورب, یہ جو نیچے لائن لگی گئی ہے, یہ ورب کون سی ورب ہے؟ یہ مین ورب ہے, لنکنگ ورب ہے, انٹرنسٹیو ورب ہے, ٹرانسٹیو ورب ہے. صحیح ہے. تو یہ مین ورب تو ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر ہم مین ورب کی بات نہیں کر رہے. صحیح ہے. تو اب کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھے گا کہ اس کا جواب دیا ہے تو مین ورب کیوں نہیں ہو سکتی. مین ورب یہاں پر اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہاں پر انٹرانسٹیو وغیرہ یا ٹرانسٹیو نہ دیا گیا ہوتا تو پھر ہم اس کو مین بنا سکتے تھے. صحیح ہے. کیونکہ اس سے زیادہ یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے. اور کیوں ہے میں ابھی بتاتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا کیا ہے, یہ ایک مطلب کہ آرٹیکل ہے, اور دا کسی لفظ سے پہلے اس وقت آتا ہے جب وہ کوئی چیز خاص ہو. تو بیبی کیا ہے؟ خاص ہے, تو اس لیے دا آ گیا آرٹیکل. صحیح ہے. اچھا بیبی کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر پارٹس آف اسپیچ دیکھیں, واز کیا ہے؟ یہ ایک ہیلپنگ ورب بھی ہے اور لنکنگ ورب بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم بات کریں کرائنگ. کرائنگ کیا ہے؟ کرائنگ مین بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن ایک اور چیز ہے کہ اچھا لنکنگ کیا ہوتی ہے؟ لنکنگ ورب ایسی ہوتی ہے کہ ناؤن اور آبجیکٹ, صحیح ہے نا, دو لفظوں کو آپس میں لنک کرتی ہے, جوڑتی ہے. صحیح ہے. تو لنک مانی کنیکٹ کرنا. تو اچھا یہ واز کے بارے میں بات ہو بھی نہیں رہی. صحیح ہے. اچھا کرائنگ, یہ مطلب کہ کرائنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ انٹرانسٹیو اور ٹرانسٹیو پہلے سمجھ لیں. ٹرانسٹیو ایسی ورب جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہو. صحیح ہے. اور انٹرانسٹیو ورب جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں, یہاں پر آئی این ان لگا ہوا ہے, تو یہاں پر انہوں نے سمجھ لیں کہ مفعول آبجیکٹ خود لیا ہوا ہے, اب ان کو ضرورت نہیں ہے, ایسے آپ اسٹرک کی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹرانسٹیو کیا ہے؟ اس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوگی. اچھا یہ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ہے. یہ ایک فارمولہ ہے, ایک کلیہ ہے, کہ اس کو یاد رکھیں کہ آپ اس ورب سے کیا سوال کریں, کیا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا جواب مل رہا ہو, تو وہ کیا ہوگی؟ ٹرانسٹیو ہوگی, اسے آبجیکٹ کی ضرورت ہوگی. اگر اس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا ہے تو وہ جواب مطلب اس کا جواب بنتا بھی نہیں ہے, سوال بھی نہیں بنتا, تو وہ کیا ہوگا؟ انٹرانسٹیو ہوگا. اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا دھیان دیکھنا. جیسے بچہ کیا رو رہا تھا, تو اس کا جواب آپ کو لگتا ہے کیا سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا. کیوں؟ بچہ کیا روتا ہے یار, رو رہا تھا, اس میں کیا ہے؟ تو کیوں ہوتا, تو پھر سے بچہ کیا رو رہا تھا, تو کیا نہیں بنتا. یہ کیا ہے؟ اس کا انٹرانسٹیو ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر ہم کیسے دیکھیں, ایک اور مثال کو دے دیتا ہوں. ہی واز رائٹنگ, جیسے کہ وہ لکھ رہا تھا. وہ کیا لکھ رہا تھا؟ تو خط رکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. لیٹر لکھ رہا تھا, تو یہ اس کا کیا بنتا ہے؟ تو یہ انٹرانسٹیو نہیں ہے بلکہ یہ ٹرانسٹیو ہے. اس کا آبجیکٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہی واز لفنگ, وہ ہنس رہا تھا. وہ کیا ہنس رہا تھا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہنس رہا تھا, یہ تو جواب نہیں بنتا, یہ انٹرانسٹیو. جیسے کہ ہی واز کیا ہے؟ سلیپنگ, وہ سو رہا تھا. وہ کیا سو رہا تھا؟ تو یہ بھی انٹرانسٹیو میں آ جاتی ہے. امید کرتا ہوں ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں 10 پہ. آئی ونڈرڈ, یہ آپ نے ایک پوائم پڑھی ہے دا ڈیفوڈلز, ٹھیک ہے, ولیم ورڈسورتھ کی. تو اس میں ایک لائن انہوں نے اٹھائی ہے, آئی ونڈرڈ, میں حیران ہوں, لونلی یعنی کہ میں ونڈرڈ, گھوم رہا تھا. سے نا, ونڈرڈ کہتے ہیں گھومنے کو, پھرنے کو, ٹھیک ہے نا, آوارہ گردگی کرنے کو. لونلی, اکیلا, تنہا, ایز اے کلاؤڈ, ایک بادل کی طرح. دا انڈر لائن ورڈ از, یا انڈر لائن فریز از کیا ہے؟ کیا کیوں مطلب کہ اس کے استعمال کیا ہے, کس طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھا دوں کہ
ایز یا لائک جہاں پر بھی لگے ہوں گے وہ سمل ہوگی، یاد رکھنا جہاں پر بھی ایز یا لائک ہوں گے وہاں پر سمل ہوگی، تشبیہ ہوگی، صحیح ہے. جیسے کہ دیکھ لیں کہ ہی از بریو لائک اے لائن، وہ بہادر ہے ایک شیر کی طرح، کی جیسا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے سمل ہوتی ہے تشبیہ. تو اس کا آنسر تو سمل ہو گیا. لیکن آگے میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کیا میٹافر کہتے ہیں استعارہ، اسی کی طرح چیز کو قرار دینا، ٹھیک ہے نا، وہیں یہ ہوتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے. جیسے ہی از اے لائن، وہ شیر ہے، وہ شیر کی طرح بہادر نہیں ہے، وہ شیر ہے، تو بالکل مستعار لیا گیا، بالکل وہیں استعمال کیا گیا ہے. تو یہ میٹافر، تو یہ ٹھیک ہے نا، تو یہ تو میٹافر نہیں ہے، لیکن میٹافر میں نے سمجھا دیا کیا چیز ہوتی ہے. پرسانیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ پرسانیفیکیشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی جاندار کی مطلب کہ کسی جاندار چیز کی خصوصیت کو کسی غیر جاندار چیز میں قرار دینا، اس کو پرسانیفیکیشن. جیسے کہ اسی نظم کی ایک لائن ہے، ٹاسنگ دیئر ہیڈز، ٹاسنگ ہلانے کو کہتے ہیں، حرکت دینے کو. ٹاسنگ دیئر ہیڈز، وہ اپنے سروں کو ہلا رہے تھے، ان اسپرائٹلی ڈانس، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب کہ بالکل وہ جیسے کہ ڈانس کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھو انسان ڈانس کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن انسانوں جیسی خصوصیات وہ انہیں پھولوں کو دے دیا. انسان وہ پھول ڈانس کر رہے تھے، حالانکہ پھول ہل رہے تھے، لیکن انہیں کہا ڈانس کر رہے تھے. وہ ڈانس وہ انسانوں کی خصوصیات ہے، اس خصوصیات کو انہوں نے پھول میں قرار دیا ہے، تو وہ کیا ہو گیا پرسانیفیکیشن ہو جاتی ہے. اور یہ جو اگزی مورون کیا ہوتا ہے؟ اگزی مورون یہ ایک اپوزٹ ہوتا ہے، ایسے لائن میں ایک ایسے دو لفظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، جیسے فالس ٹروتھ ایک لائن میں آ جائیں تو وہ کیا اگزی مورون ہوگی. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ سمل اس طرح کا ہی ایز لائک والا آ جائے، تو ہو سکتا ہے میٹافر کے طور پر بھی استعمال ہو، تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں، 11 پہ دا ورڈ ریگل مین. ریگل کہتے ہیں مڑا ہونا، بل کھانا، سانپ کی طرح مڑا ہوا ہونا، صحیح ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کس طرح کا معنی آ سکتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ معنی پوچھ رہے ہیں، مینی اس کا معنی پوچھ رہے ہیں، صحیح ہے. اچھا، اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر اور نیچے، یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹو اینڈ فرو، ادھر ادھر، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. ٹوئسٹ اینڈ ٹرن، ٹوئسٹ بھی مڑے ہونے کو کہتے ہیں، ٹوئسٹ اور ٹرن مڑا ہوا ہونا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہیں سی والا ہے، صحیح ہے. باقی ہائی اینڈ لو، اونچا اور نیچا ہو بھی نہیں سکتا. اچھا 12 پہ دیکھیں تو 12 ہے سوئمنگ از اے گڈ ایکسرسائز. سوئمنگ شروع میں اگر اس طرح کا جملہ آ جائے، یعنی کہ اس طرح کا ورڈ آ جائے جس کے آخر میں آئی این جی ہو، لیکن وہ کس کے طور پر، ناؤن کس طرح پر استعمال ہو جائے، یعنی کہ تیراکی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. اب دیکھو یہ ایسا لگ رہا ہے یہ ناؤن ہے، ناؤن کے طور پر کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں ہے یہ اور چیز کون سی ہے؟ جیرنڈ. جیرنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ ورب کی قسم ہے جو ناؤن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، صحیح. آپ کو پتہ ہے، ویسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ورب کی ویسے 5 فارم ہوتی ہے، ایک فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ میں آئی این جی، اور 5 میں ویسے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں 4 میں ای ایس ایس یا ای ایس والی، اور 5 میں آئی این جی ہوتی ہے، صحیح ہے. تو جیرنڈ کیا ہوتی ہے؟ جو ناؤن کے طور پر استعمال ہو. تیراکی کیا ہے؟ ایک از اے گڈ ایکسرسائز. اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو مثال دے دوں کہ اگر میں کہہ دوں شپنگ، ٹھیک ہے نا، شپ کرنا مطلب کہ کشتی وغیرہ چلانے کو کہتے ہیں نا، بوٹنگ یا شپنگ، صحیح ہے نا. اس طریقے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بوٹنگ، سوری، ہاں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی اچھی ایکسرسائز ہے. تو اس طریقے کا اگر لفظ شروع میں اگر ناؤن کے طور پر استعمال ہو اور آئی این جی ہو اس کے آخر میں، اس کو جیرنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کسی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مخصوص چیز کا نام ہوتا ہے، صحیح ہے. اچھا، ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں بتانے والا، خوبی اس کی بتائے، ٹھیک ہے. جیرنڈ کے بارے میں بتائے. پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ جو ورب کی تھرڈ فارم ہوتی ہے اسے پاسٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے. پاسٹ یعنی کہ فرسٹ، سیکنڈ فارم، ورب کی 3 فارم ہوتے ہیں، جو تیسری فارم ہوتی ہے اس کو پاسٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے، صحیح ہے. اور یہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، صحیح ہے. 13 پہ ہے دا ریسیور آف این ایکشن. ایکشن، ایک ایکشن کو وصول کرنے والا، ایک ایکشن مطلب جس پر کام کیا جا رہا ہو، آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس پر کام کیا جا رہا ہو وہ کس کے نام سے پکارا جاتا ہے؟ کس کیا کہا جاتا ہے؟ آبجیکٹ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس پر کام ہو رہا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. اور سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے دا ڈوور آف این ایکشن، کام کرنے والا، ڈوور، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ. آپ کو پتہ ہے جملے میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ اکثر زیادہ تر ڈوور ہی ہوتا ہے، سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے، صحیح ہے. اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو سبجیکٹ کے بارے میں بتانے والا. جیسے علی از اے گڈ بوائے، علی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، اور از اے گڈ بوائے جو آگے باقی بچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریڈیکیٹ ہے جو سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے. فریز کیا ہوتا ہے؟ یہ سینٹینس کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، 2 یا 3 حرف ہوتے ہیں، مثال کے 2-3 ورڈ ہوتے ہیں جو مکمل مطلب کہ مفہوم نہیں دیتے، صحیح. 14 پہ ہے دا اولڈ وومن پوئم ریٹن بائی. جو ایک نظم ہے اولڈ وومن پوئم جو کہ ولیم ورڈسورتھ نے لکھی، کس نے؟ جوزف کیمپبیل نے لکھی ہے. تو اس طریقے کا بھی آپ کو آپشن آ سکتا ہے
کہ نظم، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 9th کلاس میں 4 نظمیں ہیں اور ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نظم کس نے لکھی ہے. تو اس قسم کا بھی سوال آ سکتا ہے. مفت کا ایک نمبر ہے، اس کو یاد کر لینا، 5-10 منٹ لگتے ہیں. دا اولڈ وومن پوئم ایک نظم ہے، کس نے لکھی ہے؟ جوزف کیمبل نے لکھی ہے. یہ آپ کو آنی چاہیے. اور ڈیفوڈل کس نے لکھی تھی؟ ولیم ورڈسورتھ نے لکھی تھی. صحیح ہے. اور آخر ابو بن آدم کس نے لکھی تھی؟ ایل ایچ ہنٹ نے لکھی تھی. صحیح ہے نا، اسی بندے نے لکھی تھی. تو 15 پہ کیا ہے؟ دا ورڈ کرم مینس پیس آف. اچھا، کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم ٹکڑے کو کہتے ہیں اور پیس بھی ٹکڑے کو کہتے ہیں. لیکن یہ کرم جہاں پر بھی ہوگا یہ بریڈ کے لیے استعمال ہوگا. صحیح ہے. تو روپ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ روپ آف یونین ہوتا ہے. بسکٹ کس کے لیے؟ بسکٹ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آدھا پیکٹ آف بسکٹ. اور کیک کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ بیچ آف کیکس. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دوں کہ اس نظم کو کس نے لکھا ہے. دا ڈیفوڈل نظم ہے، اس کو کس نے لکھا ہے؟ ولیم ورڈسورتھ نے لکھا ہے. ہوپ از اے تھنگ ود فیدرز کو کس نے لکھا ہے؟ ایمیلی ڈکنسن لکھا ہے. دا اولڈ وومن کو کس نے لکھا ہے؟ جوزف کیمبل نے لکھا ہے. ابو بن آدم کو کس نے لکھا ہے؟ جے ایچ لیف ہنٹ نے لکھا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو آسان کرنے کی. تو اگر آپ کو ویڈیو صحیح آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہے تو دوسروں کو ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس کو میں اگر کوئی سمجھ نہیں ہے تو میں اس کا رپلائی بھی آپ کو ضرور آنسر بتا دوں گا. اور اس طرح اس کی ہم سیکنڈ پارٹ میں اس کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.